आर्मी चीफ और अहले खाना के खिलाफ पीटीआई वेबसाइट से प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। वफाकी काबीना इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब, कहा 9 मई के टोले ने मुल्क की जड़ें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये नए हथकंडों से नई वारदातें कर रहे हैं। पीटीआई का जुमे को महंगाई, बदअमनी के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। असद कैसर ने कहा जुमे को पुरअमन तौर पर निकलेंगे। राजा नासिर अब्बास ने कहा आर्टिकल 6 बानी पीटीआई पर नहीं, पाकिस्तान के अवाम पर है। लतीफ खोसा का मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत केस दायर करने का ऐलान। और बानी पीटीआई ने खुद कहा कि जीएचक्यू के बाहर एहतजाज के लिए उन्होंने कहा था। अदालती फैसले के बाद जो नारेबाजी हुई, क्या वो मैंने की थी? सेनेटर फैसल वाउडा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू, कहा पहले ही बता दिया था कि बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे, इंतखाबी फहरिस्त पर बल्ले का निशान नहीं होगा। और पंजाब असेंबली के बाहर पीटीआई की खातून रुकन ने लीगी रहनुमा की पिटाई कर दी। कारकुन अनिला ने भूख हड़ताली कैंप के बाहर ताहिर अंजुम को पकड़ लिया। नून लीग कल्चरल विंग के सरबराह को थप्पड़ों से मारा, कमीज फाड़ दी। अनिला उर्फ नीली परी का कहना था ताहिर अंजुम मरियम नवाज के कहने पर बानी पीटीआई के खिलाफ वीडियो बनाता है। ये जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पे थ्रेडबेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे। रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा, लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पे बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला मौखर कर दिया। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, पाबंदी पर बात नहीं हुई। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आने पर पाबंदी का फैसला मौखर किया। ज़राए का कहना है आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई पर भी नून लीग मजीद मुशावरत करेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी से मुताल्लिक़ उमूर पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, कानूनी और सियासी नताइज का जायज़ा ले रहे हैं। मुशावरत के बाद रेफरेंस भेजा जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सज़ा देना पड़ेगी। I was watching ARY. ARY, you see, I don't want to name them. They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. घर पे बैठा ARY देख रहा था, ऐसा लगा जैसे मार्शल लॉ लगने वाला हो। जस्टिस अतामिनुल्लाह का न्यूयॉर्क बार से खिताब, कहा मेरी ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली रहें। काश अदालतें 5 जुलाई को खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाया। काश ये अदालतें 12 अक्टूबर 1999 को भी खुली होती जब मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहा था। किसी ने पीटीआई हुकूमत हटाने की कोशिश की होती तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इम्तिहान होता कि वो आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी होती या नहीं। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल से इस्तिफसार किया, आखिर ऐसे क्या शवाहिद हैं जिस पर आपने रिमांड लिया? ये कहते हैं एक केस से बरी हो जाएं तो दूसरे में गिरफ्तार कर लेते हैं। मुतमईन करें रिमांड लेने का क्या जवाज है, कल फैसला कर देंगे। 9 मई के 7 मुकदमात में ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद को पेश नहीं किया गया। पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और दीगर की जमानत मंसूख कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 9 मई के 14 मुकदमात में जमानत मंजूर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई, शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद समेत 57 मुल्जिमान की फहरिस्त जमा करवा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की जमानत मंजूर की थी। पंजाब हुकूमत की अपील लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तारीख के गलत रुख पर खड़े हैं। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, हुकूमत अदालती अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही है। फवाद चौधरी कहते हैं डिजिटल दहशतगर्दी पीटीआई नहीं बाहर से लोग कर रहे हैं। पंजाब में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर कहते हैं
آرٹیکل 6 لگا کر دیکھیں، حکومت کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ چچا اور بھتیجی کی حکومتوں کے دن گنے جا چکے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا، پی ٹی آئی پر پابندی لگائی گئی تو اگلی باری نون لیگ اور دوسروں کی ہوگی۔ ملک میں رہ کر غیر آئینی اقدامات کا مقابلہ کریں گے۔ تحریک انصاف کا پارلیمنٹ کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ، پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی شرکت۔ اسیران کی رہائی اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خاتمے کا مطالبہ۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی اپوزیشن نے کیمپ لگا لیا، حکومت پر دھرنے کے لیے منگوایا گیا سامان روکنے کا الزام۔ جھنگ سے منتخب تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج۔ شیخ وقاص کی والدہ اور بھائی نواز اکرم بھی نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق شیخ وقاص نے 10 سال پہلے سرکاری رقبہ اپنے نام کروایا۔ ملزم نے محکمہ مال کے افسران اور ملازمین کی مبینہ ملی بھگت سے زمین منتقل کرائی۔ We have seen the reports of the arrests of PTI leaders. We are always concerned when we see arrests of opposition leaders. I'm always personally concerned when I see the arrest of a spokesperson. We support the peaceful upholding of constitutional and democratic principles, including the rule of law. امریکی محکمہ خارجہ کا پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری پر اظہار تشویش۔ ترجمان میتھیو ملر نے نیوز کانفرنس میں کہا، پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کی رپورٹس دیکھی ہیں، اپوزیشن لیڈروں کی گرفتاری پر تشویش رہتی ہے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور مساوی انصاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ The United States and Pakistan share a long history of partnership and cooperation. We recognize the sacrifices Pakistanis have made to confront terrorism. A stable and secure Pakistan is key to ensuring broader regional stability. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کا محور سیکیورٹی مسائل ہونے کا تاثر درست نہیں۔ گزشتہ سال دونوں ملکوں میں تجارت $9 ارب سے تجاوز کر گئی۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان کے IMF کے ساتھ کام کو سپورٹ کرتے ہیں۔ منگلا ڈیم کو نئے ٹربائنز کے ساتھ اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ صوبوں کے جسٹس اینڈ سیکیورٹی پروگرام کے لیے $1 ارب، صاف پانی کی فراہمی میں $25 کروڑ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ مستقبل میں بھی سرمایہ کاری کریں گے۔ کیپیسٹی پیمنٹ کا یہ جو شک ہے، اس کے ساتھ پاکستان نہیں چل سکتا۔ یہ پاکستان کی اکانومی کو اتنا بڑا زخم ہے، اس سے اتنا خون رس رہا ہے کہ پاکستان کی سروائیول کا میٹر ہے، یہ پاکستان کی بقا کا میٹر ہو گیا۔ لوکل آئی پی پی سے کیپیسٹی چارجز والا معاہدہ فوری ختم کیا جائے۔ مصطفیٰ کمال کا مطالبہ، کہا حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بجلی کے بل پر بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ وزیر اعظم آئی پی پی سے بات کریں، ہاتھ جوڑیں اور یہ معاملہ حل کریں۔ ایم کیو ایم نے آئی پی پی کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کروا دی۔ موقف اپنایا، غیر منصفانہ معاہدوں کے خلاف عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا جائے۔ آئی پی پی اس معاہدے قومی سلامتی اور خود مختاری کے لیے خطرہ بن گئے ہیں، نظر ثانی کی جائے۔ کراچی کو پانی فراہم کرنے والے K4 منصوبے کے ڈیزائن میں خامیوں کا انکشاف۔ چیئرمین وابڈا نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا K4 پر وفاقی حکومت کے 16 سے 20 ارب روپے ضائع ہو گئے۔ پہلے اوپن چینل سے پانی دینے کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا، اب پریشر پائپ کے ذریعے پانی فراہمی کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی کا کہنا تھا پانی کے معاملے پر سندھ اور پنجاب 2 بڑے ہاتھی ہیں، ان کی لڑائی میں بلوچستان رگڑا جاتا ہے۔ ہم نے نوکریاں دینی شروع کی، میرٹ پہ نوکریاں دی، لیکن ایک جماعت اور سندھ کے لوگوں کی ترقی پسند نہیں ہے، وہ چلے گئے کورٹ میں، انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا، وہ نوکریاں بند کرا دی ہماری۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے عوام کو نوکریاں دی تو ایک جماعت اسٹے آرڈر کے لیے عدالت چلی گئی۔ اس جماعت کو سندھ کی ترقی پسند نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بدین سے خطاب، کہا عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، 3 سے 6 ماہ میں 10,000 نوکریاں دی جائیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔
وصیت کی پرچی پر پارٹی چیئرمین بن جاتے ہیں. نون لیگ کا تو پورا خاندان لگا ہوا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی تعلیم، صحت اور جمہوریت دشمن جماعت ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چند لوگوں کے فائدے کے لیے آئی پی پی سے ظالمانہ معاہدے کیے جو ناقابل قبول ہیں. معاہدے از سر نو ہونے چاہیے. جمعے کو اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں. حکومت نے راستہ روکا تو ہماری تحریک حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائے گی. ختم نبوت پر غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. آرٹیکل 260 میں ختم نبوت کو ایمان کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے. احمدیوں کے حوالے سے وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلوں سے انحراف نہیں ہو سکتا. آئین میں دیا گیا مذہبی آزادی کا بنیادی حق آئین، قانون اور امن عامہ سے مشروط ہے. سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں نظر ثانی درخواستوں کا فیصلہ سنا دیا. 21 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اردو میں تحریر کیا. کہا 2019 کے واقعے پر ان دفعات کا اطلاق نہیں ہو سکتا جو 2021 میں بطور جرم قانون میں شامل ہوں. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کے باعث ندی نالوں میں سیلابی صورتحال. ہرنائی کے ندی نالوں میں طغیانی. پنجاب جانے والی قومی شاہراہ سیلابی ریلے کے باعث بند ہو گئی. گزشتہ شب کی بارش اور آبی ریلوں سے لورالائی اور موسیٰ خیل شاہراہ بھی متاثر. مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا. پنجاب میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری. لاہور اور اوکاڑا سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. بہاول نگر میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کراچی میں بادلوں کے ڈیرے. بوندا باندی سے موسم خوشگوار. ملک کے مختلف حصوں میں بادل برسنے کا امکان. ندی نالوں میں طغیانی. پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ. اطلاع تھی کوئی دہشت گردوں کی، تو اس پہ یہ ایک ہمارا آئی بی او ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں ایک یہ دہشت گرد ابھی ہلاک ہو گیا ہے. کنفرمیشن سے ہم لے لیں گے، لیکن ابھی یہی ایسے کچھ چیزیں ملی ہیں، اب اس پہ کام شروع کر رہے ہیں. کراچی پولیس آفس حملے اور عباس ٹاؤن دھماکے کا ماسٹر مائنڈ مارا گیا. ناردرن بائی پاس پر سی ٹی ڈی کی کارروائی. مطلوب دہشت گرد ہلاک. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف اعجاز شیخ کے مطابق عمر فاروق ماضی میں بارود سے بھری گاڑی کے ساتھ پکڑا گیا تھا. ضمانت پر رہائی کے بعد افغانستان فرار ہو گیا تھا. ہلاک دہشت گرد کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی سے تھا. بنو میں تھانہ کینٹ کی حدود میں مسلح تنظیم کے مرکز پر پولیس کا چھاپا. 7 افراد گرفتار. کراچی میں دوستوں کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کروانے والی گرفتار. 2 ساتھی بھی دھر لیے گئے. راجہ تنویر کالونی میں گھر کے باہر ہونے والے اندھے قتل کا معمہ حل ہو گیا. ملزمان نے پہلے بھی اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر شوہر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا جو دوست کے انکار کی وجہ سے ناکام ہو گیا تھا. لاہور میں بدلے کی خاطر سہیلی سے زیادتی کرانے والی ملزمہ گرفتار. کوٹ لکھپت پولیس نے ملزمہ کو بھائی کے گھر سے گرفتار کیا. متاثرہ خاتون اور ملزمہ فیکٹری میں کام کرتی تھی. واقعے سے 2 روز قبل دونوں میں جھگڑا ہوا تھا. ملزمہ یاسمین نے رنجش کی بنا پر اپنے شوہر علی شیر سے مل کر زیادتی کا منصوبہ بنایا تھا. کراچی میں ناتا خان پل کا درمیانی حصہ دھنس گیا. شارع فیصل پر ٹریفک کی روانی متاثر. ڈریگ روڈ سے ایئرپورٹ جانے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا. ٹریفک پولیس کا شہریوں کو دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ. سندھ حکومت کا سارم برنی ویلفیئر ٹرسٹ کو تحویل میں لینے کا فیصلہ. محکمہ سوشل ویلفیئر کو ہدایت جاری کر دی گئی. ایف آئی اے نے سارم برنی کے خلاف بچوں کی اسمگلنگ سے متعلق مراسلہ لکھا تھا. سارم برنی پر بچوں کی امریکہ اسمگلنگ کا الزام ہے. انہیں امریکہ سے وطن واپسی پر 5 جون کو گرفتار کیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن سفیر کی ملاقات. 2 طرفہ تعلقات کے فروغ، اقتصادی تعاون اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تعاون پر گفتگو. مریم نواز نے کہا جرمنی قابل تجدید توانائی کے امور میں گلوبل لیڈر ہے. جرمنی نے ماحول دوست اقدامات کر کے انسانیت کی خدمت کی ہے. مریم نواز نے پاکستانی سفارتخانے پر شرپسندوں کے حملے پر جرمن حکام کے فوری ایکشن کو سراہا. امید ظاہر کی کہ واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اسرائیلی فوج کا خان یونس میں خونی آپریشن. زمینی حملے میں 121 فلسطینی شہید، 250 سے زائد زخمی. 1.5 لاکھ بے گھر فلسطینی دوبارہ دربدر ہو گئے. مغربی کنارے پناہ گزین کیمپ پر ڈرون حملہ. مزاحمتی گروپ کے کمانڈر سمیت 7 فلسطینی لقمہ اجل بنے.
رفح میں فلسطینی مزاحمتی گروپ کے اسرائیلی ٹینکوں پر راکٹوں سے حملے، متعدد ٹینک تباہ کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے موقع پر یہودیوں کا کیپٹل ہل میں احتجاج، فوری جنگ بندی کا مطالبہ، پولیس نے متعدد کو حراست میں لے لیا۔ نیو یارک میں نیتن یاہو کے ہوٹل کے باہر بھی مظاہرہ، اسرائیل کی دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد نیتن یاہو کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ لندن میں برطانوی دفتر خارجہ کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ، ہزاروں افراد کے فلسطین کے حق میں نعرے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے پرعزم، کاملا ہیرس کو بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ آسان حریف قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کاملا ہیرس کو شکست دینا آسان ہوگا، کاملا کے ساتھ کم از کم ایک مباحثہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ کاملا ہیرس بھی ٹرمپ کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئی، کہا میں بھی مباحثے کی منتظر ہوں۔ کاملا ہیرس کو ڈیموکریٹ صدارتی نامزدگی کے لیے مطلوبہ حمایت مل گئی، ڈیموکریٹ کنونشن میں مندوبین باقاعدہ حمایت کا اعلان کریں گے۔ پیرس اولمپکس کا رنگا رنگ میلہ شروع ہونے میں صرف 2 روز باقی۔ کھیلوں کے سب سے بڑے عالمی میلے میں شرکت کے لیے پاکستانی آفیشلز کی تعداد کھلاڑیوں سے زیادہ، صرف 7 کھلاڑی اور 11 آفیشلز پیرس جانے والوں میں شامل۔ صرف ایک ہی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے میڈل جیتنے کی توقع۔ کھلاڑیوں کی روانگی کا سلسلہ جاری، اولمپکس میں 206 ملکوں کے 10,500 سے زائد ایتھلیٹ شرکت کریں گے۔ پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر کے ذریعے غیر ملکی کوہ پیماؤں کے لیے ریسکیو آپریشن، ڈچ، سنگاپور اور ایکواڈور کے کوہ پیماؤں کو ریسکیو کیا۔ خراب موسم کے باعث K2 سر کرنے کے دوران کوہ پیماؤں کی طبیعت ناساز ہوئی تھی۔